बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जब ये शो मैं शुरू करें, बल्कि कई दिनों से जब आपसे मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। एंड अमन की जो कोशिशें हैं, अमन में फलाह है और जंग में तबाही है। ये बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए और ये बात पाकिस्तान पहले दिन से कहता आया है। हमेशा से पाकिस्तान का उसूली मौकिफ है और हम रब ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये एजाज हासिल हुआ है कि आज दुनिया जो अब से कुछ दिनों पहले तक तबाही की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान ने उसमें कलीदी रोल अदा किया है कि अमन की तरफ सबको हम लेकर आए। और जिस तरीके से एंगेजमेंट पाकिस्तान ने रखी है फरीकैन के साथ, वो उसकी दुनिया सताइश कर रही है, वो काबिल दीद है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जिस तरह से तारीफ हो रही है, पाकिस्तानी वजीर आजम की जिस तरह से तारीफ हो रही है, पाकिस्तान की पूरी क़यादत की जिस तरह से तारीफ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें कहना बनता ही है। और जाहिर है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी बहुत फख्र महसूस कर रहा है और हमें दुनिया में ये रोल प्ले करते हुए बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो कल का दिन भी बड़ा ही पॉजिटिव रहा, लेकिन बहुत ज्यादा हमने देखा एंगेजमेंट रही, बहुत एक्टिव डे था। उससे पहले ही खबर आ गई थी कि फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद है अपने वक्त के साथ, वहां पर बड़ी जबरदस्त टॉक्स जारी हैं। फिर हमें ही पता चला कल वजीर आजम के 3 इंतहाई अहम दौरे। सोचे एक ही दिन में वजीर आजम सऊदी अरब भी जाते हैं, फिर उसके बाद कतर भी जाते हैं और उसके बाद फिर वजीर आजम टर्किया में भी हम देखते हैं, वहां भी बड़ी अहम उनकी मुलाकातें होती हैं। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जारी है, दुनिया इसकी मोतरफ हो रही है। रात का हमने देखा, जाहिर है वहां पर दिन का टाइम था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुखातिब हुए और उनकी तरफ से भी हमें बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स मिले। काफी देर सहाफियों के साथ उन्होंने सवाल के जवाबात दिए और काफी देर सहाफियों से एंगेजमेंट रही। तो वही कहते हैं जी ईरान के साथ डील के बहुत करीब है, डील हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि वो इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। ये एक तरीके से अब ज़ाहिर कंफर्मेशन हमें मिल रही है, क्योंकि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, दोनों मुल्क चाहते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स के में ही हम आगे बढ़े, यानी कि इस्लामाबाद ही वो डेस्टिनेशन हो जहां पर ये तमाम तर मामला तय हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफी पुरुमीद है। यहां तक कहा जा रहा है जी कि एग्रीमेंट हुआ, डील हो गई, बड़ी जबरदस्त डील हुई, तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मुमकिन है ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी की जरूरत ना पड़े। अब इससे बड़ी क्या बात होगी, क्योंकि 2 हफ्ते की ये सीज फायर था और सब ये सोच रहे थे कि सीज फायर के बाद क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया है कि मामला बहुत जल्दी तय पा जाएंगे। तो हो सकता है कि इस हवाले से हमें सोचना ही ना पड़े। सदर ट्रंप की फिर हमने देखा वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त काम किया है। तो वो क्या कहते रहे इस सवाल जवाब के दौरान, इस सेशन के दौरान, आइए देखते हैं। To Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. No nuclear weapons. If we do, that's a big factor. तो हम भी तमाम उन शख्सियात को, उन सरबराह मुमलिकत को वेलकम कहना चाहते हैं जो अमन की बात करता है, जो इसमें कोई रोल प्ले करना चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन ही आगे बढ़े और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा ही भरपूर किरदार अदा किया है और करता रहा है। हमारी तमाम लीडरशिप, चाहे हमारी वो सिविल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, इन्हीं कोशिशों में है कि किसी तरीके से इस खत्ते में, इस दुनिया में ग्लोबली हम पीस की तरफ जाएं। और जाहिर है जो हालात बन गए थे, कोई मुल्क ऐसा नहीं नजर आ रहा था जो आगे बढ़कर कोई ऐसा किरदार अदा कर सके। हम सब ये सवाल उठाते थे कि कौन होगा वो मुल्क जो गारंटीड भी बन सकता हो, जो इन तमाम चीजों को फैसिलिटेट भी करे और इन चीजों की बारीकियों को भी समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में ये तमाम ममालिक जो एक दूसरे के खिलाफ रहे, जाहिर है अमेरिका की चाइना से जिस लेवल की रिलेशनशिप है वो हमें नजर आ रहा है, ईरान का जिस तरीके से मामला अमेरिका के साथ हुआ था, फिर एतमाद का बड़ा फुकदान था। तो पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिस पर तमाम कंट्रीज के हम देख रहे हैं कि इस वक्त एतमाद है और तमाम ममालिक जो है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, वो काफी ज्यादा
پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے بھی بات کریں. انہوں نے کل سعودی عرب کا دورہ بھی کیا, اس کے بعد قطر پہنچے اور دوست ملکوں کا یہ اہم دورہ تھا. دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی اور کشیدگی کی کمی, مذاکرات میں کہتے ہیں نا قریبی روابط کی اہمیت پر زور دیا. اور اس کے بعد شہباز شریف نے ایکس پر لکھا, قطر اور دیگر علاقائی ممالک کی جانب سے جو حملوں کی مذمت ہے, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ امن کی طرف جانا چاہیے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی اور فیلڈ مارشل نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالیباف سے بھی ملاقات کی. ایران کے دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز, اور آپ سب جانتے ہیں یہ ہیڈ کوارٹرز بڑا ایکٹیو تھا جنگ کے دوران. یہاں سے جو میسیجنگ ہوتی تھی, جو تبادلہ خیال ہوتا تھا, اس ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور ایرانی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ سے ملاقات ہوئی. باہمی امور پر یہاں پر تبادلہ خیال ہوا. اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی, ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی سے اہم امور پر بات کی. ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے, مشترکہ ہے. اسماعیل بقائی نے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل تعریف قرار دی اور کہا خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے اور ایران کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے اعزاز میں ایک نغمہ بھی جاری کیا گیا. کیا بات ہے, تشکر پاکستان, شکریہ فیلڈ مارشل, شکریہ وزیر اعظم پاکستان. اور پاکستان امن کی کوششیں کر رہا ہے, جس طریقے سے ایرانی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کوششوں کا, یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ امن قائم رہے اور دیر پا امن ہو, پرماننٹ امن ہو. ساتھ ہی اس میں بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ لبنان میں بھی 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے اور مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے صدر ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا, بلکہ ایرانی اسپیکر وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ بڑی کوششیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اس میں بھی پاکستان نے اہم رول پلے کیا ہے. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ اب معاملات بڑے اچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ مزید کیسے ہم اس کو مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں. بات کرتے ہیں سابق سفیر مسعود خان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اشارے دے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, ڈیل کے بہت قریب ہیں اور اسلام آباد میں ہی ڈیل ہوگی, یعنی اسلام آباد میں ہی مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور ممکن ہے میں بھی اسلام آباد جاؤں. تو کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ اس کے بارے میں آپ تفصیلی تبصرہ کر چکی ہیں, میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا یہ کہوں گا کہ اگر جو ہے جو صدر ٹرمپ یہاں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاملات طے ہو چکے ہوں گے اور ان کا آنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پس پردہ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے اور ان کو ایک درمیانی راستہ دکھانے کے لیے, وہ پورے کا پورا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ڈیل تیار ہے دستخط کے لیے. تو یہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس اعتماد کا بھی اظہار کرتا ہے. اور جو ہم پاکستان کی کوششیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انسٹالمنٹ آ گئی تھی ان ٹاکس کے حوالے سے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا, اب ظاہر آہستہ آہستہ بہت ساری خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ معاملات ایگریمنٹ تک پہنچ گئے تھے, لیکن پھر لاسٹ منٹ امریکی جو ہیں وہ ذرا اس چیز سے بیک آف کر گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ ہم نے جس طریقے سے دیکھا تہران میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کے وفد نے جس طرح بات چیت کی ہے, آگے بڑھے ہیں معاملات, اسی طریقے سے وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عارضی جنگ بندی کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا کہ یہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ اسے ایکسٹینڈ کرنا پڑے, اس بارے میں کچھ سوچا جا سکے. ڈیل کے انتہائی قریب ہیں اور لیبنان میں بھی 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے. تو یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب اس ساری گفتگو سے ایک پازیٹیو ہی آؤٹ کم نکلے گا اور جنگ بندی ایک طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ مستقل جنگ بندی کی طرف معاملات جا رہے ہیں.
جی ان امور کا بھی آپ نے احاطہ کر لیا ہے پہلے ہی جو ابھی آپ نے وہ کیا ہے. اس میں میں صرف یہ اضافہ کر سکتا ہوں کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کسی قسم کا اعتماد نہیں تھا. جب یہ سفارتی عمل یا ثالثی کا عمل شروع ہوا تو ایک ایسے ثالث کا غیر جانبدار لیکن مخلص جس کے اوپر تہران اور واشنگٹن کا اعتماد ہو، ایک ایسے ثالث کی ضرورت تھی. اور دوسرے ممالک نے بھی کوشش کی، مصر نے کوشش کی، ترکی نے کوشش کی، ہمارے دوست ہیں. اور جو ہے چین کے ساتھ ہم نے مشاورت کی، بلکہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا. تو دونوں ممالک نے یعنی ایران اور امریکہ نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، اس کے جو ہے قوائف کی وجہ سے، کریڈینشلز کی وجہ سے. اور پاکستان نے حسب توقع بہت ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے. ان کے درمیان جو ایک قسم کا فاصلہ تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اسے کم کیا. انہیں اسلام آباد بلایا، انہیں آمنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا، انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ ایک جو بھی ان کے مسائل ہیں یا جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ براہ راست ایک دوسرے کو بتا سکیں. اور ایک باقاعدہ مذاکراتی عمل شروع ہوا. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جب پہلا دور مکمل ہوا تھا تو بعض لوگوں نے یہ خبریں چھپانا شروع کر دی تھی کہ یہ مذاکراتی عمل ناکام ہوا ہے، فیل ٹاکس کہنا شروع کر دیا تھا. یہاں سے کم لیکن جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ تھے ان میں سے بیشتر یہ کہنا شروع ہو گئے. بعد میں ظاہر یہ ہوا کہ وہ اصل میں پاکستان نے ایک بنیاد ڈالی تھی اور اس بنیاد کے اوپر اس نے باقاعدہ اپنے مسلسل رابطے جاری رکھے. اور انہی کا آپ جو ذکر کر رہی تھیں کہ کیسے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں گئے، وہاں اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کی اور ان کے فوجی ہیڈ کوارٹرز میں بھی ان کا استقبال ہوا. اور کس طرح وزیر اعظم جو ہے خطے میں خلیجی ریاستوں اور ترکی جو ہے وہاں سے اعتماد لے رہے ہیں تاکہ ہم اگلا قدم جو بہت ہی حساس قدم ہے، بہت ہی اہم قدم ہے، اسے اٹھا سکیں. مسعود صاحب، میں ظاہر ہے آپ کا بڑا اس فیلڈ میں تجربہ ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کسی ملک کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ دیگر ممالک سے اپنی پوزیشن، اپنی اسٹریٹجک پوزیشن، اپنے دیگر معاملات دیکھتے ہوئے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تمام ملکوں سے یکساں پالیسی ظاہر بنیادی اصولوں پہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں ظاہر کچھ نوانس بھی ہوتے ہیں. ایک ثالث کے طور پہ ایران سے، امریکہ سے، چائنا سے، جی سی سی کنٹریز سے ظاہر ہمارے ایک ڈفرینٹ سارٹ آف ریلیشن شپ ہیں. ان سب کا اعتماد بحال رکھتے ہوئے اس پرخطر میں مذاکرات کہوں گی، اتنے پیچیدہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے، بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی، اس میں آنا اور ان سب کو قائل کرنا، اس کے لیے کیا کوششیں ظاہر ہے میں چاہتی ہوں ریکوائرڈ ہیں، وہ آپ ذرا بتائیں کتنی انتھک محنت اس کے پیچھے ہے. اس میں کئی امور ہیں. ایک تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو گزشتہ برس پاکستان نے بڑی کوشش سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے. چین کے ساتھ اس کے روایتی طور پر بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں اور وہ گزشتہ برس پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششوں سے مضبوط تر ہوئے. امریکہ واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی بڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے معاشی تعلقات میں بھی بہتری آنا شروع ہوئی. دفاعی تعلقات جو ایک نئی سطح پہ گئے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک قسم کا بیک گراؤنڈ موجود تھا، پس منظر موجود تھا، صفاتی پس منظر موجود تھا کہ پاکستان ان دو بڑی طاقتوں سے اس سلسلے میں مشاورت کرے جنگ کو روکنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مارکہ حق کے بعد پاکستان نے بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا گزشتہ برس. یعنی جب اسرائیل اور امریکہ نے گزشتہ برس جو ہے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے پس پردہ صفاتی کردار ادا کیا تھا صدر ٹرمپ کی درخواست پہ. اور انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف سے کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے جو حساس گفتگو ہے یا حساس پیغامات ہیں وہ ان کے سلسلے میں سہولت کاری کریں واشنگٹن اور تہران کے درمیان، جو فرض پاکستان نے نبھایا. اور پھر گزشتہ برس ہی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کے اوپر سائن ہوئے. تو یہ سارے امور جب ملتے ہیں اور پھر ہم نے جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات رکھے، تو جب یہ رکھے تو اس کی وجہ سے ایک پوری کی پوری بیس پہلے سے بنی ہوئی تھی. تاہم
یہ بنیاد جو تھی ناکافی تھی. اگر پاکستان جنگ کے آغاز کے بعد اس سال جو فروری میں 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی اس کے فوراً بعد پاکستان پرو ایکٹیولی، اس سے پہلے کہ کوئی اس سے ریکویسٹ کرتا، کوئی درخواست کرتا، پاکستان نے اپنے قومی مفاد کے لیے، خطے کے امن و سلامتی کے لیے اور ایران کو اور خلیجی ریاستوں کو تباہی سے بچانے کے لیے فوری طور پر سفارتکاری کا آغاز کر دیا تھا. اور انہوں نے کئی قسم کی سفارتکاری کی، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے رابطے کیے اپنے ہم منصبوں سے جو ہمارے وزیر اعظم، وزیر خارجہ تھے. جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بہت ہی کروشل وقت میں امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہے، براہ راست نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ رابطے میں رہے، اور پہلے جو ہے علاقائی اتحاد پیدا کیا، ایک علاقائی کنسنسس پیدا کیا، پھر اس کنسنسس کے لیے چین سے حمایت حاصل کی، ایک پورے کا پورا روڈ میپ یا ایک نقشہ ایک پیس پروسیس کا مرتب کیا جو 5 نکاتی اعلامیے کی شکل میں سامنے آیا تھا. اور اس کے بعد تہران اور امریکہ میں ایسی اعتماد سازی کی، یا جو ان کا اعتماد سازی اگر آپ نہیں کہیں تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اسے کم کیا، اتنا کم کیا کہ یہ ایک روبرو گفتگو کر سکتے تھے، اور یہاں اسلام آباد میں کی. تو یہ کئی کامیابیاں پاکستان کے لیے اس لیے ممکن ہوئی کہ پاکستان نے سفارتکاری کے میدان میں اس جنگ کے دوران جو محنت کی، اور اس کے لیے بنیاد میں نے کہا پہلے سے موجود تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی، متوازن خارجہ پالیسی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور جب یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں تو پہلے دور مذاکرات کے دوران اور ابھی جو ہے ساری دنیا سے، جیسا کہ آپ خود کہہ رہی تھی تعارف میں، کہ کس طریقے سے ساری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. کچھ نے یہ لکھا ہے کہ جو آج میں اخبارات دنیا کے دیکھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکا وہ کردار پاکستان کے حصے میں آیا، اور پاکستان اسے بطریق احسن نبھا رہا ہے. بالکل مسعود صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور یہ کہتے ہیں نا ون ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج پاکستان کا نام بطور ثالث کے طور پر لیا جا رہا ہے، بطور پیس میکر کے طور پر لیا جا رہا ہے، ٹرسٹڈ نیشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اور ہماری قیادت پر جتنا اعتماد کیا جا رہا ہے اس بات کا مظہر ہے کہ یہ سالوں کی محنت ہے، یہ سالوں کی انتھک کوششیں ہیں، اور ہمارا جو ایک پرنسپل اسٹانس ہے ہمیشہ سے پیس کو لے کر کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں، آج اس کے اثرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، ہماری قیادت نے، ہماری عوام نے، ہماری افواج نے، لیکن ہم نے ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے. تو یہی اس کے ثمرات ہیں، اور ان امن کی کوششوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بڑے خلوص کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو اس وقت میں بات کروں گی شہری رحمان صاحبہ، سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ سے تقریباً روزانہ ہی کی بنیاد پر بات ہوتی ہے. آج جب ہم آپ سے بات کر رہی ہوں میں تو ظاہر ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے آپ کی نالج سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان امور کو سمجھنا چاہتے ہیں. میں ایک چیز ہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں بہت سارے پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 10 پوائنٹس تھے، جو 5 پوائنٹ تھے، وہ سکڑ کے اب 3-4 پوائنٹس ہی رہ گئے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ جو تھا وہ لبنان کا تھا، وہ پوائنٹ جس پہ لگتا تھا کہ اس پہ تو کوئی بات چیت ہو نہیں سکتی، اس پہ موقف پہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا. لیکن یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے. اسے کتنی بڑی اچیومنٹ دیکھتی ہیں، اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے پاکستان نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. جی شکریہ. بالکل لبنان میں کہیں بھی سیز فائر ہونا، خاص طور سے لبنان میں، اور جہاں اسرائیلی جارحیت روکی جا سکتی ہے، ان کی بربریت پہ 1 دن کا بھی رکاوٹ یا ہفتے کی بھی 10 دن کی، میں سمجھتی ہوں بہتر ہے کہ ان حالات سے جہاں ان کو کھلی چھوٹ تھی ہر جگہ، اور آپ نے دیکھا لبنان میں انہوں نے بیروت میں وغیرہ کیا انہوں نے حالات کہاں تک پہنچائے ہیں اور کہاں تک ان کے ایکسپینشنسٹ عزائم ہیں. تو یہ بالکل میں سمجھتی ہوں بہت اہم پیش رفت ہے، اور اس پر ظاہر ہے سب آپ کو بولیں گے کہ یہ تو آگے دیکھنے والی بات ہے. ظاہر ہے آگے دیکھنے والی بات ہے. یہ کہاں تک پہنچتا ہے سیز فائر، یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، یہ حتمی ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر کوئی مثبت معاہدہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ بامبنگ نہ کریں.
یہ کہنا میری نظر میں کافی نہیں ہوگا. جو اسرائیلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اگر آپ میڈیا پڑھیں ان کے بارے میں, کہ ہم حزب اللہ کو وہاں سے نکال دیں تو ہم بھی سب کچھ کرنے تیار ہیں, ہم اسرائیل کو بھی نکالتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایدر اور سچویشن نہیں ہے, اور اس میں بھی پاکستان ایک حد تک ہی بات کر سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے اس میں پرانے تاریخی دیرینہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم پاکستان سے بھی اتنی توقع نہ کریں جو کوئی دنیا میں کر نہیں پائے, کیونکہ پاکستان نے آلریڈی وہ ڈیلیور کیا ہوا ہے. وہ جگہ, وہ باتیں, وہ اسٹریٹجک سیکیورٹی, یہ سب ہو رہا ہے. اور ٹرمپ پریزیڈنٹ کا آنا, دیکھیے کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ کا آنا بہت بڑا سگنل بھی ہوتا ہے, بہت بڑا ایک موو بھی ان کے لیے ہوتا ہے. وہ صرف ایک وزٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ان کی تاریخی مطلب سفارتکاری کا ایک بہت بڑا حصہ پھر بن جاتا ہے. پھر رشتے روابط اسی کے مطابق چلتے ہیں, اور ہر چیز جو وہاں ہوگی واشنگٹن میں پاکستان کے حوالے سے, وہ اس وزٹ کے حوالے سے ہی کی جائے گی. تو یہ ایک اہم بات ہے. اس کو جس طرح آپ استعمال کر سکیں بہتری کے لیے, اسی پر سب کچھ محیط ہے جی, اسی پر سب کچھ ڈپینڈ کرے گا. لیکن اسرائیل ضرور آگے بڑھ کے ہمیں لبنان کی بات کرنی ہے. اس کے بغیر آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ کوئی حتمی بات, کوئی دیر پا بات نہیں ہوگی. اور وہ ایران والوں نے تو بار بار یہ اندیا نہیں دیا, وہ صاف صاف انہوں نے کہا ہے. تو اگر یہ انکلوڈ ہو جائے یا کسی طرح اس کے بھی تانے بانے وہ مل جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن میں یہ توقعات پاکستان کے سر پہ نہیں ڈالنا چاہتی کہ دنیا بھر کا ہر تنازع جنگ عظیموں سے لے کر آج تک پاکستان ایک دن میں سالو کر دے, یا 2 دن میں سالو کر دے, یا 1 ہفتے میں کر دے. دیٹ ول بی انفیئر, کیونکہ بار بار جیسے چیئرمین بلاول بھی کہہ رہے ہیں, ڈپلومیسی اور سفارت کاری ایک کٹھن اور لمبی پروسیس ہوتی ہے, جس میں بہت سارے اقدامات واپس جاتے ہیں, قدم واپس جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں ذرا تحمل سے یہ بات دیکھنی بھی چاہیے اور آگے لے جانے کی کوشش ضرور کریں. میں سمجھتی ہوں اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی جی, کہ جتنے سیز فائر اس خطے میں ہو سکے. دیکھیے لبنان جو بھی ہے مسلمان ملک ہے, لیکن اٹس اونلی کرسچین کنٹری آلسو ان دیٹ ایریا نا. تو وہاں تو ہر قسم کے فریق ہیں, ہر قسم کے ریلیجنز ہیں, وہاں کا سسٹم ایسا, تو اس کو بھی پرزرو کرنا, اس کو بھی ایک حصہ دار بنانا مثبت امن کا بہت ضروری اور بہت اہم پیش رفت ہے. اور شہری صاحبہ, ہم اگر ذرا انڈیا کے تناظر میں بات کریں, ایک ٹائم تھا جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا رکھا, پاکستان کے خلاف ہیٹریڈ پھیلایا, دنیا میں ایسے بات کی جیسے پاکستان دہشت گرد ہے, پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے, پاکستان کے خلاف دنیا بھر کو جا کے یہ قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا. الحمدللہ بنیاد مرصوص میں مارکہ حق میں کامیابی کے بعد, اور اب جو یہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے, یکدم سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا سے آپ ہیڈ لائنز دیکھیں, ٹی وی چینلز, انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھیں, سب پاکستان کے اس کردار کی تعریف کر رہے ہیں, اور اسے غیر معمولی ایک رول جو پاکستان نے پلے کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ایران ہو, تہران کی میں بات کر رہی ہوں, واشنگٹن کی, ڈونلڈ ٹرمپ ہو, یا مسعود پزشکیان, وہ ہماری فیلڈ مارشل, ہماری وزیر اعظم, ہماری حکومت, ہماری ڈپلومیسی کے معترف ہیں, اور باقاعدہ پاکستان کے حوالے سے تشکر پاکستان کے جملے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. تو یہ جو غیر معمولی رول ہم پلے کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں, بیکاز بطور ثالث بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے کنٹریز سے اپنے بھی تعلقات لے کر چلنا ہوتا ہے, آپ کے بھی معاملات ہوتے ہیں, اور دوسروں کی ہم یہاں پر مذاکرات اور امن کی کوششیں بھی جاری رکھیں. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از, اور پاکستان اس نے اسے بیلنس کیسے کیا ہوا ہے؟ جی بہت مشکل ہے توازن برقرار رکھنا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اور یہ ایک دن کی بات بھی نہیں ہے کہ آج آپ نے توازن برقرار رکھا اور پھر کل کے دن آپ نے کہا کہ بھئی ہم سے تو یہ نہیں ہو رہا, ہم ایک طرف جا رہے ہیں یا دوسری طرف جا رہے ہیں. پھر تو آپ کو مستقل بیلنسنگ ٹائٹ روپ پہ رہنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں پاکستان یہ کر سکتا ہے. اس طرح کے حوالے دینا اب مشکل ہے, لیکن پاکستان یہ کر سکتا ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں جہاں بہت سارے سینٹرز آف پاور اور
طاقت بنتے جا رہے ہیں، مراکز بنتے جا رہے ہیں، ملٹی پولارٹی اس کا نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں تو ویسے ہی ممالک اپنے اپنے رشتے ہر ملک سے الگ الگ تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی رول رہا ہے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ ہی بیلنسنگ کی ہوئی ہے جو اور لوگ نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ستائش کے مستحق تو اس وقت پاکستان ہے، لیکن مشکلات بھی سامنے ہوں گی جی توازن میں بھی. اور بھارت تو آپ کو پتا ہے کتنے دن چپ رہیں گے، ان سے بہت سارے جو انتہا پسند ہیں وہاں پہ، ان سے تو برداشت نہیں ہو رہا. یہ آپ کو سب کے سامنے جی سختہ تاری ہے، وہاں سے تو ہمیں کچھ سننے کو ہی نہیں مل رہا، بلکہ اپنے ہی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی فارن پالیسی کو لے کے، مودی سرکار کی پالیسی کو لے کے. جی ایسا تو ہوگا، کیونکہ مودی سرکار نے کامیابی کے مطلب جو منہ سے انہوں نے ناکامی نکالی ہے نا، انہوں نے اپنی ناکامیاں ایسی اکانومی جو ہر جگہ ٹریڈ کر رہی ہے، جو گلوبلی وائبل ہے، وہ سب دیکھتے ہوئے، اکنامک ساورنٹی ہوتے ہوئے، سارے ان کے ارینجمنٹس اور ڈیفینس ارینجمنٹس، دوسرے ارینجمنٹس ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کے سر پہ یہ تو ناکامی ہوئی نا تھوپی، اور انہوں نے اس طرح کی سفارت کاری کی جس میں اپنے آپ کو انہوں نے ایک بند کونے میں محدود کر دیا ہے، خاص طور سے پاکستان کے حوالے سے، کہ ان کو اس چیز سے اترنا مشکل ہو رہا ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ شریر رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا اور ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. اور انڈیا کے کیا ہی کہنے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملک میں کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور ان کے جو سینٹ وائسز ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے اس سارے سینیریو میں ہم نے ان ہسٹری کی اس طرف ہم کیوں کھڑے ہوئے جہاں پر قاتل کھڑے، جہاں پہ قابض کھڑے، جہاں پہ وہ لوگ کھڑے جو امن کی بات نہیں کرتے، ڈسٹرپشن کی بات کرتے ہیں. میں اسرائیل کی بات کر رہی ہوں، اور جس طریقے سے کہا جی مدر لینڈ فادر لینڈ، تو آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں سارے سینیریو میں بہت ہی ارریلیونٹ اور آئسولیٹ، جو کہ وہ چاہتا تھا پاکستان ہو جائے، آج انڈیا اس آئسولیشن کا شکار ہے بیکاز آف دیئر اون پالیسیز اینڈ دا پروپیگنڈا اینڈ ہیٹریٹ اگینسٹ پاکستان. تو یہاں پہ میں شارٹ بریک لیتی ہوں، اس بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. اور سعید محمد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکر گزار ہوں. لیکن تھوڑا سا ذرا جن ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم ہر طرح سے تیار ہیں، اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی ہے تو ہم لاک اینڈ لوڈڈ ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں پیٹ ہیگسیگ جو کہ ان کے وزیر جنگ ہیں، کل وہ بھی منظر عام پر آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، اور ہمیں پتا ہے ان کے اثاثے کہاں ہیں. تو یعنی کہ بیان بازی جو ہے یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس کے حوالے سے بھی بڑی زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر امریکی جو ایوان نمائندگان ہے وہاں صدر ٹرمپ کے خلاف قرارداد ایک ووٹ سے ناکام ہو گئی. تو یہ بھی سلسلہ جاری ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی امریکہ کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ایک فریم ورک طے کرنا چاہ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلی رہے. تو اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں. سعید محمد علی صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے ایز وی اسپیک ناؤ، کتنے پر امید ہیں ہم، کیونکہ اب جو ڈیڈ لائن ہے 2 ہفتوں کی اس کو ختم ہونے میں کچھ ہی دن ہے، اور پھر یہ خبریں آنا کہ دونوں کنٹریز چاہتی ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہی ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات اگریمنٹ کی طرف، ایک ڈیل کی طرف، ایک ایم او یو کی طرف جو ہے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. جی صدف، بالکل ایسا ہی ہے. میں کافی پر امید ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس کا اندیہ دیا ہے کہ ان کے مطابق ایران بیشتر چیزوں پر رضامند ہو گیا ہے، اور وہ چند دنوں بعد اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے پس منظر میں بنیادی طور پہ دونوں ممالک کے درمیان 4 حل طلب اور پیچیدہ معاملات ہیں، جس میں مجھے الحمدللہ چاروں معاملات پہ بیک وقت اور بتدریج پیش رفت نظر آ رہی ہے.
پہلا معاملہ جو تھا وہ ڈیفینیٹلی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تھا، اور جس طرح صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بیشتر چیزوں پہ ایران رضامند ہو گیا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ لبنان میں جو جارحیت اسرائیل کی جاری ہے، وہاں پہ بھی جو 10 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تہران کو قائل کرنے میں بڑی مفید ثابت ہوگی کہ وہ نیوکلیئر پروگرام پہ اور ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے۔ تیسرا معاملہ جس سے جڑا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی آبنائے ہرمز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے امپورٹنٹ لیوریج ایران کے پاس ہے۔ اور چوتھا معاملہ جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے رد عمل میں امریکہ ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں ہیں اس پر نظر ثانی کرتا ہے اور ایک اکنامک ریلیف آفر کرتا ہے، چونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ میں انہوں نے بڑا بھاری نقصان اٹھایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم ایک اگریمنٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ چاروں چیزوں میں آپ کو مثبت اشارے اور واضح پیشرفت نظر آ رہی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اور محمد علی صاحب، ہم لاسٹ ٹاک میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے پوائنٹس ڈسکس ہو رہے تھے، کیسے آگے بڑھا جائے گا اس تک کچھ بھی کلیئر واضح نہیں تھا۔ ابھی آپ جیسے 4 پوائنٹس کا آپ جو حوالہ دے رہے ہیں، اور یقیناً بہت سارے اس سے دیگر معاملات بھی جڑے ہوئے ہوں گے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ذرا تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ ظاہر ہے ایک بڑے عرصے بعد ان 2 کنٹریز کو ٹیبل پر بٹھانا، پھر پاکستان کا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی ہونا، ہم صرف وینیو نہیں ہے، اسلام آباد صرف وینیو نہیں ہے، ہم صرف فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کے، ہمارے وزیر اعظم کے دورے اس بات کا عکاس ہیں کہ یہ کوششیں جاری ہیں اور ڈے 1 سے جاری ہیں، جب سے یہ جنگ بھی شروع ہوئی تھی اور جنگ کے سیز فائر کے دوران بھی جاری رہی۔ تو بطور ثالث کیا چیلنجز ہوتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اور پاکستان نے یہ کردار ادا کیسے کیا اور کیسے کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت سفارتی کردار ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے حوالے سے اتنی بڑی کشیدگی اور جنگ کے دوران جو ہے شاید نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے صرف دونوں ممالک کو آمنے سامنے نہیں بٹھایا اور سیز فائر نہیں کروایا، بلکہ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کا عمل شروع ہی پاکستان کی اس کوشش کے نتیجے میں ہوا کہ جب ہم نے ایرانی قیادت کی سلامتی کی گارنٹی امریکہ سے ان کو لے کے دی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے شروع کے دنوں میں تو ان کی ملٹری، انٹیلیجنس، سیاسی اور نظریاتی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، تو بہت شدید اعتماد کا فقدان تھا تہران میں کہ کہیں یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے۔ لیکن پاکستان نے جب ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ سے لے کے دی تو اس کے نتیجے میں ایران بھی قائل ہوا اور معترف ہوا کہ پاکستان جو ہے ذمہ دار بھی ہے، اور امریکہ سے اس امن کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم اور مشکل فیصلے منوانے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے علاقائی ممالک کو جمع کیا، ہم نے OIC نے ہمیں سپورٹ کیا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی UN سیکرٹری جنرل نے ہمیں سپورٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر امن پسند شخص اور قوم نے ہمیں اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ دیکھیے صدر ٹرمپ بھی جو ہیں ان کو اس بات کی بریفنگ دی گئی تھی جنگ کے شروع میں کہ جناب آپ کو کوئی فوری کوئک ڈیسائسو وکٹری نہیں مل سکتی ایران کے خلاف۔ تو انہوں نے میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی غلطی کا اندازہ کیا اور اب وہ جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس غلطی کے ازالے میں اور فیس سیونگ میں اور ایک ون ون سچویشن کو سامنے لانے میں جو پاکستان کا ایک بہت ہی کرٹیکل اور وائٹل رول ہے، اس کے صدر ٹرمپ بھی خواہاں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایران کے صدر نے بھی کل پاکستان کی تعریف کی ہے، ایران کے اسپیکر نے، ہمارے جو فیلڈ مارشل وہاں موجود ہیں انہوں نے یقینی طور پہ ایران کی سیاسی، فوجی، سفارتی قیادت کو قائل کرنے میں صرف کہ جناب آپ کی سلامتی اور مستقبل کا دار و مدار اس پاکستان لیڈ انیشیٹو کو سپورٹ کرنے میں ہے، تو اس سے بر وقت اور بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کا ملک بھی جو ہے وہ مزید سلامتی کے خطرات سے بچ سکے اور ترقی اور خوشحالی کا مزید سفر طے کر سکے۔ زبردست، تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب۔ اور یقیناً جس طرح آپ بھی ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھی بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جی بھارت کو اس خطے کا
नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर माना जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्लोबली अपना ये इमेज सामने लेकर आ रहा है और तमाम तर ज़ाहिर इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की क़यादत को। इससे पहले हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये एजाज़ हासिल हुआ है। यहाँ पर मैं शॉर्ट ब्रेक लेती हूँ और इस ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और महंगाई है, जाहिर है पब्लिक जो है दीगर इश्यूज की अगर हम बात करें काफी ज्यादा मुश्किलात में घिरी है, लेकिन ऐसे में जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या सेहत से जुड़े जो मामलात हैं, अगर उससे मुतालिका दवाइयां वो महंगी हो जाएं तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ जो जरूरी अद्वियात हैं इनकी कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। और खासतौर पर अगर हम ज़ियाबतीस की बात करें तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन है इसकी कीमत बताई गई है जी वो 2 गुना ज्यादा बढ़ गई है, जबकि इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 4720 रुपए तक पहुंच गई है। अब थायराइड की बात करें तो इसकी दवा 85 रुपए से बढ़कर 290 की हो गई। यानी आप कोई इसमें हमें रेशो नजर नहीं आ रहा कि किस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा टाइफाइड, बदहजमी, तेजाबियत के अलावा वाइटामिन की सप्लीमेंट्स सब में इजाफा किया गया है। शहरी परेशान है और ज़ाहिर मुतासिर है इस महंगाई से। अब ये क्यों हो रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज इस हवाले से क्या कर रही हैं, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक जो कि पेशावर से साथ हैं। अदनान जरा बताइएगा, कुछ दवाइयों के रेट तो मैंने बता दिए, लेकिन ये जो फर्क है ये किस हिसाब से किया जा रहा है और क्या ये मार्केट में अवेलेबल हैं या इनकी भी शॉर्टेज है? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तो रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के साथ जो है वो मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा जो है महंगी हो रही है। सेहत से मुतालिक जितनी मेडिसिन है उनकी कीमत में 2 से 8 गुना जो है इजाफा देखा जा रहा है। इस तरह बुनियादी मेडिसिन जो है जो लोग रेगुलर हर मंथली हर हफ्ते जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें जब मार्केट में आप देखें, होलसेल दुकानें हो, परचून की दुकानें हो या कहीं पर भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं तो उसकी कीमतों में जो है मनमाने जो है इजाफे देखने में आ रहे हैं। खासकर जो है वो शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना उस वक्त करना पड़ रहा है जब उनकी जो 1100 की मेडिसिन मिलती थी वो 2200 पे हो गई, जो 2200 की मिलती थी वो 4000 तक जा पहुंची है। कीमतें जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की जो है वो मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी हुई है। बच्चों का दूध जो है खुश दूध उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनियों की मेडिसिन की महंगाई के साथ साथ जो लोकल मेडिसिन यहाँ पे मैन्युफैक्चर तैयार होती है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ मेडिसिन की कीमतों में जो है वो 2 से 8 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। शहरी बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है। एंटीबायोटिक आप ले लें उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मल्टी वाइटामिन जो है जो 40 से जायद उम्र अफराद के लोग जो है रोजाना एक टैबलेट खाते हैं उनके लिए जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं पर किसी मकाम पर नहीं देखा गया, किसी ने किसी मकाम पर नहीं पूछा। कोई परसेंटेज है किस फार्मूले के तहत ये इजाफा हो रहा है? आप कह रहे हैं 1100 की 2200 और 2200 की 4000, तो ये किस फार्मूले के तहत हो रहा है? रेगुलेटरी बॉडी, ड्रग रेगुलेटरी बॉडी जो है वो क्यों नहीं सारी चीजों पर नजर रख रही? कहीं पर किसी भी जगह पर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो नजर नहीं आ रहा कि कोई आए मेडिसिन को चेक करे। बस यही बताया जा रहा है कि जी 2024 और 25 में जो है वो मेडिसिन जो तैयार होकर मार्केट में आई थी तो तब के रिटेल रेट की वजह से अब जो है मेडिसिन महंगी हुई है, तो यही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड की सूरत हाल जो है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम शहरी जो है जिसने जो है पूरे हफ्ते की मेडिसिन लेनी होती है वो अब डेली की बुनियाद पर कोशिश करता है। लेकिन पंजाब में एक चीज अच्छी है, वहां पर आपको एक पलता जो है मिल जाता है, डब्बे में से या पलते में से काट कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा पलता आपने की बजाय पूरा डब्बा लेना होता है। डॉक्टर जो है वो 15 दिन की मेडिसिन लिख के देते हैं तो आपने 30 दिन की टेबलेट जो है वो लेनी होती है। तो शहरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, मरीज बहुत ज्यादा परेशान है कि जो मेडिसिन जो है वो उनको जरूरत है, जो जान बचाने वाली अद्वियात है वो तो इस्तेमाल करनी है, जो जरूरी चीजें हैं वो तो इस्तेमाल करनी है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उन्होंने तो अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ भी ये जो इजाफा है ये बड़ा हैरान कुन सा इजाफा मैं इसे कहूंगी। थैंक यू सो मच अदनान। और इसको कोई देखने वाला नहीं है और हम तो ये देख रहे हैं कि लोग हफ्ते भर की मेडिसिन जो है वो 15-15 दिन, महीने की मेडिसिन 2-2 महीने चला रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि लोग जो है अपनी इतनी जरूरी अद्वियात में भी हम देख रहे हैं कि कट लगा रहे हैं और यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइम इस पे हम खींच सकें। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो देखना चाहिए, खासतौर पर मुतालिका हुकाम को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता है।
वेलकम बैक वंस अगेन और एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। ये घंटा भी हम चाहेंगे जी कि आपको अपडेटेड रखें और बताएं कि सूरत हाल क्या है। अब जरा मुल्की हालात की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई है, जिस तरीके से जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर किया, सप्लाई चेन मुतासर हुई, तो फिर मुश्किल फैसले भी करने पड़े। लेकिन जिस तरह चीजें हो रही हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलात में भी लोग घिरे हुए हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि घरों में गैस की लोड शेडिंग हो रही, गैस नहीं आ रही। दूसरे फिर लोड शेडिंग का बताया गया पीक आवर में बिजली नहीं होगी, 5 से 1 बजे तक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो, ये भी बताया गया। मगर ये कह दिया गया था कि कराची और हैदराबाद जो है वो इससे मुस्तस्ना होंगे। लेकिन वजीर तवानाई माजरत खा भी हमें नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची और हैदराबाद को मुस्तस्ना कहने के बावजूद भी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। सेम विद सूरत हाल विद हैदराबाद भी हम देख रहे हैं। वजह वो ये बताते हैं जी कि LNG जो है वो आ नहीं रही है, हुकूमत मजबूर है, लोड शेडिंग के बगैर कोई चारा नहीं है। अब कह क्या रहे हैं वैस सगारी साहब, जरा सुन लेते हैं। जब आपकी मांग 16,500 मेगावाट से ऊपर जाती है तब आपकी गैस के प्लांट्स की जरूरत पेश आती है। जब गैस नहीं होती तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई और ईंधन नहीं है। इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग करना शुरू की पिछले 1-2 दिनों में। हमारे तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। हैदराबाद हेस्को है और कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। आज से चंद दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ था 2-2.5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जाएगी। वो आपकी कीमतों को कम करने के लिए था। तो सुन लिया आपने कि खुद कह रहे हैं वजीर तवानाई कि कराची जो कि इलेक्ट्रिक के तहत चलता है, हेस्को के तहत जी हैदराबाद चलता है, वहां पर यह सिलसिला नहीं है। मगर यहाँ पे क्यों हम देख रहे हैं इस शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बार जारी है, गैर एलानिया बिजली की बंदिश का दौरानिया अब कहीं कहीं तो 10 घंटे से ज्यादा हो गया है। अब बहुत सारे इलाके हैं जिसमें इस तरह की हम देख रहे हैं सूरत हाल है। कुरंगी, लांडी, मंगोपीर, सरजानी, लियारी, मैं किन किन इलाकों के नाम लूं, यहां पर लोड शेडिंग जारी है। और सोचें इस वक्त में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान मुतादिद जो इम्तिहानी मरकज हैं वहां पर बिजली की बंदिश, यानी बच्चे घरों में पढ़ रहे हैं तब भी घर में बिजली नहीं है, जब पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर भी बिजली नहीं है। और आपको पता है कि इस वक्त दिन में कराची में कैसा मौसम है, हैदराबाद में कैसा मौसम है, शहरी परेशान है। आप क्या कहते हैं जरा वो सुन लेते हैं। लोड शेडिंग होती है ना तो 4-4, 5-5 घंटे बिजली आती ही नहीं है। आजकल लोड शेडिंग हो रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, तो इस पे लोगों को बड़ा हमें मसला होता है। थोड़ी सी मैनेजमेंट अगर इम्प्रूव कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना शॉर्टफॉल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कि इतनी ज्यादा लोड शेडिंग करनी पड़े। 2 घंटे लाइट आती है और 4 घंटे जाती है, ठीक है। तो गर्मी की शदीदत आपको पता है कि जो है वो तेज होती जा रही है, उसकी वजह से ना जो है लोग काफी परेशान हैं। हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, ठीक है, और हमें तो कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिल रही है, ठीक है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। रात के टाइम जब सोने का टाइम होता तो फिर लोड शेडिंग करते हैं, ये ज्यादती है। जंग की वजह से लाइट का मसला नहीं है, ये तो बस गरीब आदमी को जानबूझ के बस तंग किया जा रहा है। लाइट आती कब है, प्रॉपर शेड्यूल हो ना, हमें पता हो आवाम को भी कि हमने उसके मुताबिक अपना शेड्यूल मैनेज करना है। 1 घंटा लाइट आती है, उसके बाद फिर लाइट चली जाती है। लाइट की ये पोजीशन है। और गैस जो है ना, गैस ने भी इतना तंग किया होगा लोगों को। झूठ बोल, सब झूठ बोल रहे हैं। 70-80 साल में लोग बिजली पूरी नहीं की, महंगाई खत्म नहीं की लोगों ने, बिजली का निजाम पूरा नहीं किया लोगों ने। 11 बजे से बिजली चली जाती है तो 5 बजे सुबह आ जाती है, फिर जो है वो 8 बजे से चली जाती है तो 11 बजे आ जाती है। बिलों का अगर आप देखें तो इतने बिल आ जाते हैं कि पूरी तनख्वाह जो है वो बिलों में कट जाती है। वर्क ऑनलाइन वगैरह होता है, फ्रीलांसिंग, तो वो भी हमारा सारा रुक गया है। उसकी वजह से काम नहीं कर पाते तो काफी उसके साथ भी मुश्किलात आ रही हैं। पीसीज हमारे चल नहीं पाते जब लाइट नहीं होती, तो ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो फिर डिक्लाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो उसकी वजह से हमारी इनकम भी रुक रही है। फुल बिलिंग करते हैं, जो भी हमारी बिल आता है हम पूरा पे करते हैं। लेकिन पिछले तकरीबन कुछ 6 महीने से हमारे एरिया में 8 से 10 घंटे की डेली की लोड शेडिंग है। खवातीन भी परेशान है, मर्द हज़रात भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, यंगस्टर भी परेशान है जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं। और हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, मुल्क भर की बात कर रहे हैं। सोचे यहाँ पर जिससे मुस्तस्ना कहा गया था उन इलाकों में हाल है, तो जहाँ पे वाकई में एलानिया लोड शेडिंग हो रही है वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदगान, और शदीद गर्मी में मुझे नजर आ रहे हैं खड़े में, खासतौर पे कराची से अनवर खान मौजूद हैं और लाहौर से हसन हफीज ने ज्वाइन किया। तो हसन आप की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन जरा पहले मैं अनवर से बात करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हो रहे हैं जी मैट्रिक बोर्ड में इम्तिहानात और बच्चे बड़े परेशान हैं। तो जरा मुझे बताइएगा
یہ تو کہہ دیا جاتا ہے ہر بار کہ جی کہ الیکٹرک نے کہا ہے جناب کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جہاں پر بچوں کے امتحانی سینٹر ہیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سینٹرز تو ہر علاقے میں اور بجلی بھی جا رہی ہے، تو یہ ذرا صورتحال بتائیں، بچے کس طرح امتحان دے رہے ہیں صورتحال میں؟ جی دیکھیں، بچے انتہائی مجبور ہو کر شدید گرمی اور حفظ کے اندر امتحان دینے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے جس میں 3,85,000 طلباء و طالبات امتحانات کے اندر شریک ہیں۔ معمول کے مطابق ہر سال امتحانات سے قبل ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے خط لکھا جاتا ہے کہ الیکٹرک کے حکام کو ایک لسٹ فراہم کی جاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ تاہم اب تک امتحان کے آغاز سے اب تک ہم نے متعدد امتحانی مراکز کا دورہ کیا، جس کے اندر اب شہر کے مضافاتی علاقوں کی بات کریں گی تو وہاں پہ ہم کو بدترین لوڈ شیڈنگ دیکھنے کے اندر نظر آئی، کیونکہ اس وقت سنگین معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کسی بھی امتحانی مرکز کو بالخصوص 30% وہ امتحانی مراکز جو کہ سرکاری اسکولوں کے اندر بنائے گئے وہاں پہ اسٹینڈ بائی جنریٹر کے لیے فنڈ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ بعض اسکولوں کے اندر رضاکارانہ طور پر اسکول انتظامیہ نے خود اس کا انتظام کیا ہے۔ شہر کے مختلف امتحانی مراکز کے حوالے سے بات کی جائے گی تو سرکاری اسکولوں کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی ہمیں اب تک نظر آئی ہے، اور امتحانی سینٹر بنانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول کی جانب سے جو لسٹ فراہم کی جاتی ہے انہی سینٹر کے اوپر امتحانی مراکز بنائے جاتے ہیں۔ تاہم یہ صورتحال قدر بہتر رہی ہے کہ 70% امتحانی مراکز نجی اسکولوں کے اندر بنائے گئے۔ اب تک جن نجی اسکولوں کا دورہ کیا ہے نجی اسکولوں کے اندر بہرحال صورتحال بہت بہتر ہے، قدر بہتر ہے۔ تاہم اب لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے کی بات ہے تو یہ بات ناممکن ہے کہ ایک علاقے کے اندر ان گھروں میں لوڈ شیڈنگ کر دی جائے اور امتحانی مراکز پر نہ کی جائے، یہ بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ وہ بچے جو امتحان کی تیاری کرتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، گھروں کے اندر 6 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو امتحان کی تیاری وہاں بھی متاثر ہوتی ہے اور کمرہ امتحان کے اندر لیکن مجھے اندر ایک بات بتائیں نا، وزیر توانائی کہہ رہے ہیں جی کراچی اور حیدرآباد کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو، تو کیوں ہو رہی ہے پھر؟ اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ الیکٹرک کیا بتاتا ہے؟ جی دیکھیں، کیڈر حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے 2 ٹوکر واضح جواب یہ دیا کہ جس کے اوپر آپ ہنسیں گی بھی اور میں بھی ہنسوں گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شہر کے کسی بھی امتحانی مرکز پر ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، البتہ ایک شکایت ان کو موصول ہوئی تھی خلد آباد ضلع مری کے سب سے بڑی امتحانی مرکز پہ جہاں 1600 امیدوار ہیں، وہاں 2 دن بجلی کی فراہمی کا تعطل رہا، تاہم آج وہاں بجلی بحال ہوئی ہے۔ تاہم کیڈر کے حکام جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، البتہ معمول کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ یہ صرف کیڈر کے حکام کی جانب سے ان کا موقف ہے، ہم ان کا موقف بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تاہم طلباء و طالبات شدید گرمی اور حفظ کے اندر انتہائی مشکلات کے ساتھ ثانوی تعلیمی بورڈ 2026 کے امتحانات کے اندر شریک ہیں اور یقینی طور پر ان کی کارکردگی ان سے شدید متاثر بھی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی۔ اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں کہ الیکٹرک یہ بتا دیتا کہ بھائی ایسی پاسبل نہیں ہے تو اسٹینڈ بائی جنریٹر کا انتظام پھر بورڈ کر لے گا، لیکن جب اگر بورڈ کو یقین دہانی کرائی جائے گی کہ نہیں ہم جی استثنا دے دیں گے ان علاقوں کو، تو پھر آپ دیکھیں ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ ذرا لاہور چلتے ہیں اور لاہور سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے حسن حفیظ۔ حسن بتائیے گا، اب یہ تو ہوگی کراچی کی صورتحال جہاں پر یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پیک آورز میں، لاہور میں تو کہا گیا ہے باقی ملک کی طرح، وہاں پہ ذرا ہمیں بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شہری کیا کہہ رہے ہیں؟ جی صدف، لاہور میں بھی کوئی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، لاہور میں تماشائی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور اس تماشائی لوڈ شیڈنگ 14 سے 15 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہر 1 گھنٹے بعد لائٹ جاتی ہے اور وہ کئی علاقوں میں 2-2 گھنٹے لائٹ نہیں آتی اور کئی علاقوں میں 1-1 گھنٹہ لائٹ نہیں آتی ہے۔ لوگوں کی زندگی محال ہے، لوگ لاہوری خاص کر کے شدید پریشان ہیں۔ یہ تو لاہور کا کچھ شہری علاقے ہیں جہاں پر 1 گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر 3-3 4-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرمی کی شدت بھی دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیسکو کی اگر بات کریں تو شارٹ فال تقریباً 900 جو میگا واٹ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، 800 سے 900، اور طلب جو ہے وہ بجلی کی اس کی وہ 3600 میگا واٹ ہے، جبکہ جو پیداوار ہے وہ 2400 میگا واٹ ہے۔ اور یہ پرابلم جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پوری رات جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے دفاتر جانا ہے، وہ جن لوگوں نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے، نہ بچوں کی نیند صحیح طرح پوری ہوتی ہے نہ بڑوں کی، تو حالات گمبھیر
ہوتے چلے جا رہے ہیں, حالات خراب مزید کی اور جب حکومت سے بات کریں, لیسکو سے بات کریں, تو ان کا کہنا ہے جب تک ہمیں یہ جو شارٹ فال جب تک بہتر نہیں ہوگا, لوڈ شیڈنگ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں لوگوں کی زندگیاں جو معمول ہیں وہ کافی متاثر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے گرمی سیزن شروع ہوتا ہے. انور, میں آپ کی طرف ایک بار پھر آتی ہوں. آپ نے جیسے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ جو پرائیویٹ سینٹرز, اسکولوں میں جو سینٹرز پڑھیں وہاں پر صورتحال قدرے بہتر ہے اور خود ہی انہوں نے رضاکارانہ طور پر سٹینڈ بائی جنریٹر لگائے ہوئے ہیں جس سے حالات وہاں پر بہتر ہیں. بورڈ ہر سال کے الیکٹرک کو لیٹر لکھتا ہے کہ یہاں سینٹرز ہیں تو خاص طور پہ ان علاقوں کا خیال رکھا جائے اور لوڈ شیڈنگ یہاں پر نہ کی جائے. ہم دیکھتے ہیں اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن جب 70% پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ خود سے ہی جنریٹر کا انتظام کر رہے ہیں, تو یہ جو سرکاری ادارے یہاں کے لیے تھوڑے بہت فنڈز جاری کر دیں, کچھ وقت کے لیے رینٹ پہ ہی لے لیں جنریٹر, تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. یہ بڑا آسان اس کا حل ہے, مگر سولوشن کیوں نہیں نکلتا؟ جی دیکھیں, بالکل گزشتہ سال اور بلکہ ایک سال قبل جو ہے وہ شہر کے مختلف جو سرکاری اسکول تھے ان کو اضافی فنڈ فراہم کیا گیا تھا گرمی کی صورتحال کے پیش نظر. اس سال جو صورتحال درپیش ہے, جو معاشی مشکلات کو ایک بنیاد و جواز بنایا گیا ہے, اس بنیاد و جواز بنا کر اس سال جو ہے وہ اسٹینڈ بائی جنریٹر کے حوالے سے کسی قسم کے فنڈ فراہم نہیں کیے گئے. البتہ ایک اور الارمنگ صورتحال یہ بھی ہے کہ جس علاقے کے اندر بجلی آ بھی رہی ہے تو ان سرکاری اسکولوں کے اندر ان کا انٹرنل الیکٹرک سسٹم خراب ہے اور بعض سرکاری اسکولوں کے اندر پنکھے موجود نہیں ہیں, بعض سرکاری اسکولوں کے اندر پنکھے موجود ہیں, اس کے تو سروے کیے جاتے ہیں, ان کے سوئچ خراب ہے. سینٹر پہ جا کے ٹیمیں سروے کرتی ہیں کہ یہاں پہ حالات کیسے, فیسلٹیز کیا ہیں. جی بالکل سروے کیے جاتے ہیں, بالکل ٹیمیں بنتی ہیں, بورڈ آفس کی ٹیم بھی بنتی ہے, ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول کی جانب سے بھی ٹیم بنتی ہے, ٹیمیں جاتی ہیں. اس کے باوجود ان سینٹروں کو امتحانی مراکز بنا دیا جاتا ہے. ابھی بھی شہر کے بڑی تعداد کے اندر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیمپس اسکول, ماڈل اسکول, ان کیمپس اور ماڈل اسکول کو نظر انداز کر دیا گیا. ان کیمپس اور ماڈل اسکول کو شامل کر لیا جاتا تو یقینی طور پر آپ بآسانی بڑے امتحانی مراکز کے اندر کشادہ ماحول کے اندر ان امتحانات کو یقینی بنایا جا سکتا تھا. تاہم محکمہ تعلیم کے ورس ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امتحان سے ہٹ کر بھی معمول کے مطابق جو اسکول جو تباہ حال ہیں ان کو زیادہ بہتر بنایا جائے. البتہ سندھ بھر کے اندر اسکولوں کو بہتر بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اسکولوں میں کلر کرایا جا رہا ہے, چیزیں بہتر بھی کی جا رہی ہیں. تاہم کچھ چیزیں سنگین مسائل بدستور وہ تو چلے وہ لانگ ٹرم میں کام کرنے, یہ تو بھائی اپنے امتحانات کے انتظامات میں یہ چیزیں شامل تھی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. انور خان حسن حفیظ ہمارے ساتھ تھے. سوال صرف یہ ہے کہ بچے اپنی زندگی میں بہت ایک کہتے ہیں نا ایک ایسے فیز میں ہیں ان کے لیے بڑا ایک ہی امتحان ہے, اور اس میں اگر یہ ٹینشن میں اس طرح پیپر دیں گے تو کیا ہی کارکردگی پھر ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سینٹر جہاں پڑا ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ٹیوشن فیس اتنی ہے, لیکن اس کے باوجود ہر بار یہ کہا جاتا ہے جی فنڈز کی کمی ہے. تو تعلیم پر خرچہ کرتے ہوئے اس کے بجٹ کو بڑھاتے ہوئے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور یہ زب و حالی کا پھر ہمیں شکار نظر آتا ہے. چلے جی, ہم دعا گو ہیں کہ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے جو آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے, متعلقہ حکام ذرا اس کا نوٹس لیں گے کیونکہ خط و کتابت تو ان میں ہوئی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کراچی میں ہی ایک ایشو ایسا ہے, اس کی طرف میں بڑھتی ہوں. کراچی میں جی منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے, جس کے بعد رواں سال جو رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں ان کی تعداد اب 2 ہو گئی ہے. اب ایم ایس سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال کے مطابق 22 سالہ نوجوان میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے اور متاثرہ نوجوان کا تعلق کراچی کے علاقے بفر زون سے ہے. تو اس وقت بیماری کی تمام علامات موجود ہیں. رواں سال کا پہلا کیس کب رپورٹ ہوا تھا, وہ جین میں فیس ہوا تھا, یعنی جنوری میں رپورٹ ہوا تھا, جبکہ دوسرا کیس بھی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکھر کی بھی اگر ہم تھوڑی سی آپ کو اس وقت صورتحال بتا دیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی صورتحال ہے. سکھر ڈویژن میں جنوری سے اب تک خیرپور میں 10 اور سکھر میں 3 بچوں کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ مجموعی طور پر 74 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اب محکمہ صحت یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت خیرپور میں 9, سکھر میں 3 اور گھوٹکی کے ایک اسپتال میں ایک بچہ جو ہے آئسولیشن وارڈ میں اس وقت زیر علاج ہے. لاہور کی بات کر لیتے ہیں. لاہور میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے. میو اسپتال لاہور میں رواں سال منکی پاکس کے 32
کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 6 مریض زیر علاج ہیں۔ لاہور اور گرد و نواح سے منکی پاکس کے مریض بھی مزید کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں، علامات کیا ہیں اور کیا کس لیول کا یہ خطرہ اس وقت موجود ہے، اس پر بات کر لیتی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید فار جوائننگ می ان دا شو۔ وعلیکم السلام۔ ذرا سا مجھے بتائیے گا منکی پاکس کیا ہے، کتنا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہم نے چکن پاکس کے بارے میں سنا ہے، دیگر علامات کے بارے میں سنا ہے، اور کیا یہ جان لیوا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ ایم پاکس اس کا کرنٹ نام ہے، پہلے اس کو منکی پاکس کہتے تھے، لیکن چونکہ سائنٹسٹ نے وہ بتایا کہ اس سے کوئی اینیمل بھی اسٹیگمیٹائز نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا ایم پاکس نام رکھا ہے۔ یہ پرانا وائرس ہے، کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اور صدیوں پہلا یہ جو نا اس کے کیسز رپورٹ ہوتے آ رہے ہیں، لیکن جو کرنٹ کیسز ہے وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو اس لیے میڈیا میں بھی اور کافی لوگ پریشان ہیں اس سے۔ تو یہ کہ وائرل انفیکشن ہے اور یہ لگنے والی بیماری ہے۔ اوریجنلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے لگنے والی بیماری ہے، فرسٹ ٹائم یہ جانوروں سے، اس طرح منکی پاکس ہے یا اور پاکس بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جانوروں سے اس کو کہتے ہیں کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ انسان سے انسان منتقل۔ علامات میں اس میں تیز بخار ہے، اور جو اسپیسیفک اس کے علامات ہے کہ بخار تو بہت ساری بیماری میں ہوتا ہے، جسم پہ دانے نکلتے ہیں، جس طرح چکن پاکس میں ہوتا ہے، ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ وائٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی جو اسکن اتر جاتی ہے۔ تو یہ 5 سٹیپس ہوتے ہیں اس کا، میکیول، پیپیول اور پیسچول اور ویسیکل اور کرسٹ، یہ سٹیجز اس کے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو گرمی دانے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں نہیں، اس سے مختلف ہے، اس کا جو پیٹرن ہے، گرمی دانے تو چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور اس کے موسم سے کوئی میجر تعلق اس کا نہیں ہے، اور اسپیشلی یہ فارم پہ یا پیروں پہ، جسم کے مختلف حصوں پہ، جینائٹل پہ یہ نکل سکتے دانے۔ تو یہ اوریجنلی پاکستان میں یہ بیماری نہیں تھی، یہ باہر سے آئی ہے، اور اکا دکا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ سکھر سے بھی کیس سن رہے ہیں، کراچی سے بھی، لاہور سے بھی۔ تمید دانوں کے اکا دکا کیس باہر سے جو لوگ آتے تھے، ٹریول کرتے تھے اور ہائی رسک ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے تو ان میں یہ کیسز انیشلی ڈیٹیکٹ ہوتے تھے، لیکن اس کی جو ورٹیکل ٹرانسمیشن بھی ہے کہ ماں سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں، تو کنٹامینیٹڈ ہسبینڈ سے وائف میں منتقل ہوا، وائف سے پھر پریگننٹ وومن اگر تھی تو اس سے نوزائیدہ بچے میں منتقل ہوا۔ وہ بچہ جب وہ کسی ایسے انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں گیا جہاں پہ اس کو انکیوبیٹر کی ضرورت تھی، تو وہ انکیوبیٹر انفیکٹ ہوا، کنٹیجیس ہے بالکل۔ تو اس کے کلوز کانٹیکٹ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے اگر یہ وقت پہ ڈائگنوز نہیں ہو، تو اگر وہ جگہ کنٹامینیٹڈ ہے وائرس سے، تو آنے والے دوسرے بچے بھی اس سے متاثر ہوتے گئے، اور اس لیے ایک آؤٹ بریک ہمیں سامنے نظر آیا۔ اب اس کے علاج کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کب الارم فیل کرے ایک انسان جب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی بخار بھی ہے، دانے بھی ہو رہے ہیں، تو اور اس کا علاج پھر کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عمومی طور پہ یہ بیماری موجود نہیں تھی، تو اس لیے ڈاکٹرز نے بھی زیادہ اس طرف دھیان نہیں دیا، اور اس کو شروع کے جو کیسز تھے انہوں نے اسکن کوئی ڈیزیز ایکسپیکٹ کی کہ اسکن کی کوئی ڈیزیز ہے، یا میکسیمم چکن پاکس تک ان کا ذہن گیا، کیونکہ یہ آؤٹ بریکس اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو یہ ڈائگنوسٹکس جو ہے اس کے لیبارٹری ٹیسٹ سے لازمی ہے کہ لیبارٹری سے جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس سے کنفرم، اور یہ ڈائگنوسس بھی ہماری لیب میں ہوئی 28 تاریخ کو، جب ہمارا سیمپل آیا 27 تاریخ کو ہم نے پی سی آر کیا تو یہ ایم پاکس نکلا، اگر اس وقت سسپیکٹ یہ اسکن سے ڈیزیز کر رہے تھے یا چکن پاکس کر رہے تھے، تو لیبارٹری ٹیسٹ بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل کے حالات سے اگر کسی کو دانے نکل رہے ہیں اور اس طرح کی بخار اس کو ہو رہا ہے، اور آس پاس جس طرح پیشنٹس ہیں، جس طرح ہم نے کووڈ میں دیکھا نا کہ عام کوئی بھی سانس کی بیماری ہے تو فوری طور پہ آپ کو ایم پاکس کی طرف جانا چاہیے۔ عام حالات میں جب آؤٹ بریک نہ ہو تو تب تو آپ باقی ڈیزیز رول آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ آؤٹ بریک جگہ جگہ پہ کیسز نظر آ رہے ہیں، تو اگر جسم پہ دانے ہیں، بخار ہے اور آس پاس کوئی اور بندہ بیمار ہے تو فوری طور پہ ایم پاکس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور یہ فری آف چارج اویلیبل ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پبلک ہیلتھ لیب ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر، یہ بالکل فری ہے۔ تو اب ڈائریکٹ سیمپل جو ہے وہاں آتا ہے، یا ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جو سرویلنس ٹیم ہے گورنمنٹ کی، ان سے بھی رابطہ کیا۔ کووڈ ٹائپ ٹیسٹ ہے، سواب سے جو لیجن ہے اس کا سیمپل لیا، جو دانا ہے اس پہ سواب رکھ کے، جس طرح کووڈ کا تھا وہ رکھ کے اور رب کر کے وہ سیمپل لیا جاتا ہے، اور پی سی آر کے ذریعے اس کو کنفرم کیا جائے گا کہ میڈیسن ہے، کوئی انجیکشن ہے، یا کووڈ کی طرح بس آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں؟ عمومی طور پہ یہ بہت جان لیوا بیماری نہیں ہے، تو اس لیے اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی جاتی ہے،
اور یہ خود صحیح ہو جاتی بیماری. تو لیکن یہ کہ گھر پہ صحیح ہونے والی بیماری نہیں ہے. اگر مریض کو فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر دو چیزیں کرے گا, تو اس کو آئسولیٹ کرے گا کہ دوسروں کو بیماری نہ ہو, دوسرا اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی, جس طرح بخار کی ٹریٹمنٹ ہے, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. جیسے ہم کووڈ میں سنتے تھے کہ کوئی میڈیسن نہیں ہے, اس کی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ آپشنل اویلیبل ہے, کلینکل ٹرائل میں ہے, لیکن اس کی فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود صحیح ہو جاتی ہے. تو باقی ادویات دی جاتی ہے. اینٹی وائرل ایک آپشن ہے, اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو وہ ایک اینٹی وائرل بیماری ہے. دوسرا اس کا ویکسین بھی اویلیبل ہے. تو لیکن یہ کہ ویکسین اس وقت ریکمینڈیڈ ہے کہ زیادہ آؤٹ بریکس ہو اور جہاں ہائی رسک لوگ ہو تو اس کو ویکسین دی جا سکتی ہے. لیکن بچوں میں, چھوٹے بچوں میں کرنٹلی وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. وہ بڑے ایڈلٹس یا جو جہاں پہ یہ آؤٹ بریک زیادہ ہو وہاں پہ ویکسین بھی دی جا سکتی ہے. اچھا, یہ ایئر بورن تو نہیں ہے, سانس کے تھرو تو نہیں پھیلتی؟ جیسے ہم کووڈ میں چھینک بھی آ جائے تو سب بڑی احتیاط کر رہے تھے, اس طرح کی کوئی سچویشن؟ یہ کیونکہ یہ وائرس ڈی این اے وائرس ہے تو یہ لانگ ٹرم اسٹے کر سکتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ ایروسول کے تھرو تو نہیں پھیلتا, لیکن ڈراپلیٹس کے تھرو پھیلتا ہے. مطلب چھینک, کھانسی اور بہت کلوز کانٹیکٹ ہوگا تو پھیل سکتا ہے, بالکل پھیلے گا. دور ڈسٹینس سے یہ نہیں پھیلتا, لیکن ہوا کے ذریعے نہیں پھیلے گا. لیکن اگر کوئی کھانستا چھینکتا ہے اور وہ اس کے جو ڈراپلیٹ جسم پہ گریں گے تو وہ ہوگا, یا جسم یہاں پہ کسی نے کھانسا چھینکا ہے اور وہ وائرس کا ڈی این اے ادھر موجود ہے تو وہ جب ہاتھ سے ٹچ کریں گے, پھر منہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وائرس بالکل چانسز ہے کہ وہ, یا اسپیشلی جو بچوں کے انکیوبیٹرز ہیں یا کلوز کانٹیکٹ ٹاولز ہیں جو اگر یوز ہوگا کنٹامینیٹڈ تو اس سے ہو سکتا ہے. تو بچوں کو اسپیشلی ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو استعمال کی چیزیں کو الگ رکھیں اور دوسرے بچوں میں استعمال نہ ہو دیں. اسپیشلی اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ دوسرے بچے کسی اور کے استعمال میں نہ آئیں. مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیوں وقتاً فوقتاً ہم ایسے آؤٹ بریک دیکھتے ہیں؟ آپ نے خود بتایا کہ یہ ایک پرانا ایک وائرل انفیکشن, ماضی میں بھی ہم نے اس کے کیسز سنے. تو یہ اتنی ترقی کرنے کے بعد اتنی اب کوشش ہو گئے سب لوگ, پریونٹیو علاج کی طرف چلے گئے ہیں, باقاعدہ لوگ انجیکشنز بھی لگوا لیتے ہیں کسی بھی وائرل انفیکشن سے پہلے. تو اس کے باوجود یہ آؤٹ بریک کیوں ہوتے ہیں؟ دو ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں IPC, انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول. یہ جس طرح ہم عام عوام کے لیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, ہاسپٹلز میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں انفیکشن پریونشن کنٹرول, کہ بھائی ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں. ڈاکٹر یا نرس ایک پیشنٹ کو ٹچ کرتا ہے, اٹینڈ کرتا ہے, تو جب دوسرے پیشنٹ کے پاس جاتا ہے اس سے پہلے وہ ہاتھ دھو لیتا ہے, گلوز چینج کر لیتا ہے. تو یہ میجر ہونے چاہیے. کہیں پہ بھی اگر یہاں پہ سستی آئے گی یا یہ میجرز نہیں ہوں گے تو بیماری ایک بندے سے دوسری جگہ پہ, اس کو کہتے ہیں ہاسپٹل انکوائرڈ انفیکشن یا ہیلتھ کیئر ایکوائرڈ انفیکشن, کہ ایک کلینک آپ گئے ہیں ایک بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے, بجائے کہ وہ بیماری آپ کا صحیح ہو جائے کوئی اور بیماری وہاں سے آپ لے کے آ جاتے ہیں, یا وہ ہاسپٹل اتنی اچھی کوالٹی کا نہ ہو. تو رولز ریگولیشنز یہی ہے کہ ان کو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے IPC میجرز کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے ایک اویئرنیس بھی ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ڈائگنوسس بھی بہتر ہو گئی ہے. تو پہلے اکثر بیماریاں ہوتی تھی, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اور وہ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا. اب کووڈ کے بعد اسپیشلی میڈیا کا اتنا اچھا اس میں رول ہے کہ وہ کہیں بھی ایک انفیکشن ہوتا ہے, ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس میں مطلب ایک بھی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے, یا رپورٹنگ بالکل. جب پہلے ہوتا تھا مرض جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا تھا, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. اب ایک عام شہری کیسے اپنے آپ کو اس آؤٹ بریک سے محفوظ کر سکتا ہے؟ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہمیں دو طرح کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ اس میں علامات پائی جائے تو اس کو بیمار کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جانا چاہیے. دوسرا, اس سے رابطے میں ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ یہ کوئی شخص بیمار ہے اور پیٹرن یہی ہے کہ ہسبینڈ بیمار ہے تو وائف اس سے بیمار ہوئی, لیکن اگر ہمیں جو کریئر ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ مطلب اس کا یہ اس میں یہ اچھی اور بری بات ہے کہ اس کا پیشنٹ پتہ چل جاتا ہے. مطلب ود ان 7 days اس کے سمٹمز اپیئر ہو جاتے ہیں. کووڈ میں تو یہ تھا کہ ایسمپٹومیٹک پیشنٹ بہت پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ود ان ویک ٹائم جو ہے اس کو بخار ہوگا, اس کے ویزیبل جو ہے نا اسکن پہ دانے نکل آئیں گے تو پتہ چل جاتا ہے. تو اگر ایسا پیشنٹ ہو اور اس سے پہلے کوئی اس میں ٹچ میں آیا تو وہ اس بندے کو بھی اپنے آپ کو 21 دن تک آبزرو کرنا چاہیے. اگر اس کو سمٹم نہیں بھی ہے, کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ 21 دن کا ہے, تو مریض تو خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا, جو بندہ اس سے کانٹیکٹ میں آیا ہے اس کو بھی اپنے آپ کو آبزرو کرنا چاہیے.
21 दिन तक और 21 दिन तक क्वारंटीन वाली सिचुएशन कर ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद साहब, बहुत अच्छे से आपने सारी सूरत हाल बताई है। भाई जनाब, आप भी महफूज रहें और अपने घर वालों को महफूज रखें, तो इन चीजों की नॉलेज रखना बड़ा जरूरी है। और वही बात, हमने बहुत अच्छी बातें कोविड के टाइम में सीखी थी, डिस्टेंस रखें, हाथों को साफ रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, तो हमने वो आदतें खत्म कर दी, हमें इन्हें दोबारा इस तरफ जाना होगा। शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाती हूँ और फिर जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, और जाहिर है जब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसके लिए सिम का होना बहुत जरूरी है। मगर आपकी सिम से मुतालिक एक खबर है जिसके बारे में आपको बता दूं मैं कि नादरा ने खबरदार किया है कि बड़ी तादाद में शनाख्ती दस्तावेजात की मियाद खत्म होने की वजह से शहरियों की जो मोबाइल सर्विसेज समेत मुख्तलिफ सहूलियात हैं वो बंद कर दी जाएंगी। यानी कि जो एक्सपायर्ड या गैर फाल शनाख्ती कार्ड हैं, तकरीबन उनकी तादाद 81 लाख से जायद बताई जा रही है। इससे जायद जो मोबाइल सिमें हैं वो बंद होने के खतरे से दो चार हैं। इनमें बड़ी तादाद ऐसी सिम्स की है, या तो एक्सपायर्ड है, शनाख्ती कार्ड पर वो चल रही हैं, या फिर मुतवफ़ी अफराद के नाम पर ये रजिस्टर्ड हैं। तो तकरीबन 15 लाख मोबाइल सिम्स ऐसे सार्फिन के नामों पर भी फाल हैं जो वफात पा चुके हैं, तो जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त करना या मुंतकिल करना जरूरी है। तो नादरा अब क्या करने जा रहा है जी? नादरा के मुताबिक अगर शहरियों ने बर्वक्त शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद ना करवाई, यानी कि आपने रिन्यू नहीं कराया अपना शनाख्ती कार्ड जो कि एक्सपायर्ड हो गया है, तो ना सिर्फ मोबाइल सर्विस बंद हो सकती है बल्कि बैंक अकाउंट्स, सरकारी सब्सिडी, गाड़ियों जायदाद की मुंतकली और मुख्तलिफ खदमात भी इससे मुतासर हो सकती है। जाहिर है जब आप ये लेन देन करेंगे तो आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो अपडेटेड होना लाजमी है। तो ये जो तादाद है ये कितनी है, क्या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, क्या पब्लिक सर्विस कोई मैसेज ऐसा जनरेट किया गया है जिससे आगाह किया जा सके कि, या फिर उन लोगों की निशानदेही करके उनको ये मैसेज जनरेट किए गए हैं कि नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद शबाहत अली, तर्जुमान नादरा। थैंक यू सो मच शबाहत फॉर ज्वाइनिंग मी। जरा बता दीजिए, 81 लाख सिम्स के ब्लॉक होने का खदशा है, बड़ा नंबर है ये, तो हमें जरा वजूहात कुछ मैंने अहाता किया, लेकिन अगर आप बता दें क्या वाकई ऐसे हैं कि एक्सपायर्ड नंबर्स एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हैं या मुतवफ़ी के नाम पर रजिस्टर्ड है? सदफ प्रोग्राम में मदू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक जरा होलिस्टिक नेशनल सिचुएशन देख लेते हैं, पूरी कौमी पिक्चर इसकी देख लेते हैं कि तकरीबन कोई 21-21.5 करोड़ के करीब शनाख्ती दस्तावेजात हैं पाकिस्तान में जिनका इजरा हुआ है। इसमें 18 साल से कम उम्र बच्चों के CRC से लेकर शनाख्ती कार्ड तक शामिल है। और उसके अंदर इसी इलामी में जिसमें से आप ये पढ़ रही थी अभी, तो उसको अगर आप देखें तो 4 करोड़ 16 लाख दस्तावेजात एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा। और उनकी एक्सपायरी के बाद लोग वापस उनकी तजदीद के लिए नहीं आए। इसमें 2,23,000 ऐसी दस्तावेजात हैं जिनकी एक्सपायर होने को 10 साल हो चुके हैं और वो लोग अभी तक उसकी तजदीद के लिए नहीं आए। अब अगर बात कर लें दूसरी तरफ कम्युनिकेशन की या बैंकिंग की या ये जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं जिनसे पैसों की ट्रांसफर होती है, ये बड़े हसास मामलात हैं एक ऐसे मुल्क में जहां लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से हुकूमत निपटती रहती है। और सिम के ऊपर जो सिम का जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर इजरा होना है वो जाहिर है एक रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। तो अगर वो डॉक्यूमेंट ही एक्सपायर्ड होगा तो ये यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक मुश्किल है। नादरा ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जो शाया की थी 2025 में वफाकी वज़ीर दाखिला को हमने सबमिट कराई थी और उसमें हमने खास तौर पर निशानदेही की थी इस मसले की, और वफाकी वज़ीर दाखिला ही की इंटरवेंशन के बाद PTA और नादरा ने ये मुश्तरका अलामिया जारी किया। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि अब ये जो सिम ब्लॉक करने का सिलसिला है ये यकदम होगा, मरहलावार होगा, और जिन लोगों के ये केसेस हैं क्या उनको इस मुतालिक आगाह किया गया है कि आपकी जो ये सिम है ये जी एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हुई हुई है? जिन लोगों के शनाख्ती, चूंकि 2 इसमें टीयर्स हैं, जो सिम्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का है, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो रही है और उनमें से जिन लोगों के रजिस्टर्ड फोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने मिलियंस की तादाद में इन लोगों को SMS करके मुतला किया है। न सिर्फ इनको मुतला किया है बल्कि ऐसे बच्चे भी जिनके बेफॉर्म बन चुके हैं और उनके माँ बाप ने उनका अब तक शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, बावजूद इसके कि बेफॉर्म के मुताबिक उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनके माँ बाप को हमने मैसेज किए हैं। तो हमारा ये पब्लिक कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है ये चलता रहता है। इसमें अबलाग आमा के इदारे बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी अपनी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंस है
اور ساتھ ہی ساتھ ہم بذریعہ SMS ان تمام صارفین کو جن کے درست نمبر ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بصورت SMS بھی ہم آگاہ کرتے ہیں. اچھا، یہ ذرا متوفی جو افراد ہیں یعنی جو وفات پا گئے ان کے نام پر سمز چل رہی ہیں، تو یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. اس کے خلاف کیا حکمت عملی ہے؟ اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ صدف، ہم نے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے 42 لاکھ ایسے شناختی کارڈز کینسل کیے ہیں جن کے وفات کو، یعنی کہ یونین کاؤنسلز میں ان کی وفات کے اندراج ہو چکا تھا لیکن شناختی کارڈ کینسل نہیں کرائے گئے تھے. یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. جب کسی فرد کی وفات ہوتی ہے تو پہلے یونین کاؤنسل میں اس کی ڈیتھ کا اندراج ہوتا ہے، لیکن اس ڈیتھ کے اندراج میں کوئی بایو میٹرک تصدیق کا نظام موجود نہیں ہے. تو دوسرے مرحلے پر نادرا آ کر بایو میٹرک ویریفیکیشن دینی پڑتی ہے مرحوم کی کسی سگے رشتہ دار کو، کسی قریب، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کا ماں باپ یا اس کے سگے بہن بھائی دے سکتے ہیں. اور یہ مرحلہ جو ہے تقریباً 42 لاکھ ایسے کارڈز تھے جن کے اوپر نہیں تھا وہ. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ شناختی کارڈ شٹ ڈاؤن ہونے کے بعد ہمیں ٹوٹل 8 یا 9 کمپلینز آئی ہیں ایسی کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ابھی زندہ ہیں، باقی وفات ہو چکی تھی لیکن ان کے پسماندگان نے آ کے ان کی کینسلیشن نہیں کی تھی. یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ وہ جو کارڈز یعنی کہ ہم نے کینسل کر دیے ہیں یا وہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے یونین کاؤنسل میں، ان کے اوپر سم بلاکنگ یہ PTA کا مینڈیٹ تھا، جنہوں نے اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی بنا کے اور اس کو ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی مدعو کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ اس کے اوپر ان کا جو ٹائم لائنز ہے وہ کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ آپ جیسے خود ہی بتا رہی تھی 81 لاکھ اور 15 لاکھ کو جمع کرنے کو 96 لاکھ سمز ہیں. امپیکٹ ہی ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیونکہ نادرا تو خبردار کر رہا ہے مگر بہت سارے شہری اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہاؤس وائف جو ہیں ان کو لگتا ہے شاید انہیں کیونکہ باہر ان کا کام نہیں ہے، کہیں جاب نہیں کر رہی، تو شناختی کارڈ اگر ایکسپائرڈ ہو گیا تو بڑا تھوڑا لیٹ بیک اپروچ ہوتی ہے. کیا جو سہولیات ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں اگر سمز بلاک ہو جائیں تو؟ سمز اگر بلاک ہو جائیں تو آپ نے جیسے خود بھی بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو گرانٹ ملتی ہے غریب طبقے کو ملتی ہے وہ ساری گرانٹس خواتین ہی کے تھرو جاتی ہیں. تو ایسی تمام خواتین جو BISP کی بینیفیشریز ہیں وہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں، ان کی وہ گرانٹ جو ہے وہ رک جائے گی. تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ قریبی رجسٹریشن سینٹر پہ چلی جائیں. میں آگے بتا دیتا ہوں اور کیا کیا طریقے ہیں. اس کے علاوہ جو صحت کی سہولیات ہیں، دیکھیں یہ صحت کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں اور کسی بھی ٹائم کسی بھی شخص کو اگر ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ شناختی کارڈ ہی ایکسپائرڈ ہے، بینک اکاؤنٹس بند ہو جایا کرتے ہیں اور بہت سے مسائل اور بھی آ سکتے ہیں جس میں اب ایک سم کا مسئلہ بھی ایڈ ہو چکا ہے. تو اس لیے وہ تمام افراد، خاص طور پہ وہ خواتین جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ گھر بیٹھی ہوئی خواتین کو اس چیز کا اتنا شعور نہیں ہوتا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یعنی کہ شہری ہونے کی حیثیت سے بھی اگر آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بات ہمارے نالج میں آ گئی تو ہم اپنے وہ خواتین جو صفائی والیاں ہیں، جو کسی چھوٹی موٹی جاب میں ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں یا بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو ضرور بتائیں. اچھا، جو یہ اب ہم نے نمبر آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ بہت بڑا نمبر ہے، 4 کروڑ 16 لاکھ دستاویزات ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جب لوگ سینٹروں کا رخ کریں گے تو یہ ایک دم ایک رش کی کیفیت بن سکتی ہے. لہٰذا نادرا کے 961 سینٹر 961 سینٹرز ہیں اکراس پاکستان، ان کے ساتھ ساتھ 4000 سے زائد ای سہولت فرینچائزز پہ جو کہ قریبی کریانے کی دکان ہو سکتی ہے. اس کی پوری لسٹ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ وہاں جا کر بھی اپنا ایکسپائرڈ شناختی کارڈ جو ہے اس کی تجدید کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ای سہولت بھی ہے اس حوالے سے اور نادرا نے مزید بھی اس حوالے سے کام کیا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ شباہت، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگانے کے لیے. تو بھائی جن کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ کہ آپ کو بڑا آبویسلی آپ کا کارڈ ہے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن پھر بھی نادرا کا ایک نمبر ہے، اس پر بھی آپ اگر اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کریں تو آپ کو پوری اپڈیٹڈ سچویشن جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. تو بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو آن لائن بینکنگ سسٹم ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. یہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. تو چلیں جی، ہمارا کام تھا آگاہ کرنا، ہم نے آپ کو انفارم کر دیا، لیکن کچھ اپڈیٹس ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی شیئر کرتے جاتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک اور IMF اجلاس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ، چینی وزیر خزانہ اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور معاشی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے. شعیب نظامی ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے. بتائیے شعیب. جی، اس ملاقات میں پاکستان جو ہے وہ چونکہ یورپ ایک پانڈا بانڈ جو ہے وہ چائنا میں لانچ کرنا چاہ رہا ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کی ضروریات ہیں
उनमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है उस पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर ख़जाना ने बताया पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड जो है तकरीबन $1.4 अरब का उसकी अदायगी बरवक्त की है, जबकि सऊदी अरब से तकरीबन $3 अरब का जो डिपॉजिट है उसमें तोसी की गई है। मजीद $2 अरब जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फराहम कर दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के $2 अरब आज पाकिस्तान वापस कर देगा और तमाम बैरूनी अदायगियाँ जो है वो बरवक्त की जाएंगी। जो IMF के साथ इस्लाहात हैं उन पर भी चाइनीज डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई है और जिस इस्लाहात पर दरामद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अहदाफ हासिल किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को IMF से तकरीबन $1.2 अरब की किस्त मिलने के इम्कान हैं, इस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। जी थैंक यू सो मच शोएब। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन और बात कर लेते हैं PSL की। तो PSL में मैचेस का सिलसिला जारी है। कल 2 मैच खेले गए और हमने देखा कि रावलपिंडीज की जो शिकस्त का सफर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रिजवान 11 की बात कर लेते हैं तो उनको इवेंट में इस तरह से मुसलसल अगर हम कहें छठी नाकामी का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद ने मैच 5 विकेटों से अपने नाम करके तीसरी कामयाबी PSL सीजन 11 में समेटी है और किंग्समैन ने 122 रन का हदफ 21 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान 34 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान लबुशेन की बात करें और कुशाल परेरा ने 32 रन की इनिंग्स खेली। तो रावलपिंडीज ने पहले खेला और पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए। हनैन शाह और मोहम्मद अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। तो जरा देख लेते हैं क्या सूरत हाल रही इनकी इनिंग्स की और कैसे विकेटें गिरी। लाहौर में तो बड़ी जबरदस्त कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जारी थी, लेकिन कराची आकर ही हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जो है वैसी हमें नजर नहीं आ रही। PSL 11 में इस्लामाबाद ने कराची को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर लिए। किंग्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए और हम ये देख रहे हैं कि पहला मैच खेलने वाले जेसन रॉय ने 39 और आजम खान ने 34 रन स्कोर किए। शादाब खान और रिचर्ड टेगल्सन ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। तो जरा इस मैच की भी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। तो भाई 151 रन का हदफ था और इस्लामाबाद के ओपनर्स ने बड़ा अच्छे पुरएतमाद तरीके से आगाज किया। समीर मिनाज और रिबन को 90 ने आप देखें कि 10 ओवर्स में 93 जो है इन्होंने शिराकत बनाई और अच्छे रन इन्होंने जोड़े। बात कर लेते हैं, शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, रावलपिंडीज पे बात कर लेते हैं। बड़ी इस पे बात भी हो रही है, बड़ी धूमधाम से एंट्री हुई थी, लेकिन ये शिकस्त का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मुसलसल 6 मैचेस में नाकामी, मतलब इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए? टीम सिलेक्शन नहीं है, दुरुस्त परफॉर्मेंस नहीं है, टीम अच्छी तरह से जैलन नहीं हुई है, कप्तानी का मसला है, इशू क्या है? उनके साथ तो सारे ही मसले हैं और सबसे बड़ी चीज ये कि वो रन्स नहीं बना पा रहे हैं। 121 रन बनाकर आप मैच नहीं जीत सकते और उस मैच में हैदराबाद को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई रन्स बनाने में। तो पिच इतनी कोई क्वालिटी की पिच नहीं थी। दूसरी मैच में भी कराची ने सिर्फ 185 रन बनाए। इतने कम रन्स बन रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद ने जिस तरह रन्स बना लिए, टारगेट इतनी आसानी से अचीव कर लिया, उससे लग रहा था कि पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग में प्रॉब्लम है। तो पिंडीज ने ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में मायूस किया है। इतने महंगी टीम, सबसे महंगी टीम है इस वक्त PSL की, अच्छे प्लेयर उन्होंने चूज किए, लेकिन T20 के लिए यही कहा जाता है कि अगर आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स भी एक टीम में डाल दें, लेकिन वो मैच वाले दिन अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो यही हालत होगी जैसे पिंडीज की हालत हुई। 6 लगातार मैच हार गए। और फिर आप कप्तानी की बात करें तो रिजवान पिछले सीजन में 2024 के सीजन में फाइनल हारे थे, उसके बाद 10 में से 9 मैच हारे मुल्तान सुल्तान के लिए और ये 6 के 6 मैच हार गए, यानी 17 मैचों में वो 16 मैच हार चुके हैं बहैसियत कप्तान। तो उनकी भी कप्तानी में प्रॉब्लम है, उनकी भी किस्मत नहीं चल रही बहैसियत कप्तान, और वो इतने रन्स भी नहीं बना पा रहा है, हालांकि वो इतने क्वालिटी क्रिकेटर है। तो जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स थे, अब कल डेरिल मिचेल भी 0 पर आउट हो गए, तो उनकी किस्मत में इस पूरी PSL में उनकी जो कारकर्दगी है बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिट ऑलमोस्ट, यानी वो बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट के। कोई 3, 4, 5 रिजल्ट उनके फेवर में आएंगे तो शायद वो आगे जाएंगे, लेकिन वो अब उनके लिए PSL 11 की कहानी जो है खत्म हो गई, उन्हें अब PSL 12 की तैयारी करनी है। और शायद साहब जरा कराची किंग्स वाले मैच पे आ जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, लाहौर में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जारी थी, लगातार जीत हो रही थी। कराची आके क्या हो गया है? तीसरी शिकस्त हुई है। मतलब आप कौन सी गलतियां जो पिन पॉइंट करना चाहेंगे जो कराची किंग्स इस वक्त कर रहा है?
मेन चीज ये है कि रन ही नहीं बना पा रहे। एक मैच में 180 किया था इन 3 मैचों में से, तो उसमें भी डिफेंड नहीं कर सके। तो जिस मैच में थोड़ा बहुत स्कोर कर लिया नहीं चल पाए। 150 इतना बड़ा टोटल नहीं था, और वो भी इस्लामाबाद की बैटिंग के खिलाफ, जिसमें डेविन कॉन्वे बहुत जबरदस्त फॉर्म में, समीर मिनास ने इस PSL में सबको मुतासिर किया है कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हेंड्रिक्स ने और आजम रॉय ने और आजम ने बैटिंग कर ली, तो कराची किंग्स 150 तक भी पहुंच गए। यही कप्तान मोइन अली ने, जो स्टैंड इन कैप्टन है, डेविड वार्नर खेल नहीं रहे, तो मोइन अली ने यही कहा कि हम रन्स नहीं बना पा रहे, और अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे खुशदिल को और आजम को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने की जरूरत मुझे लग रही है। तो कराची किंग्स ने इतने स्कोर नहीं किया था, और उसका वो फिर दिफा भी नहीं कर सके। और शायद साहब आप दुआ गो हैं कि भाई कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म करे। बस लास्टली मुझे बता दें, सलमान आगा ने वनडे वर्ल्ड कप की जो T20 है, T20 क्रिकेट है कप्तानी के लिए, वो छोड़ने का इशारा दे दिया। तो इस बयान पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा फैसला किया गया ये? अक्लमंद क्रिकेटर है, उसको आइडिया हो गया कि वो अडेप्ट नहीं कर सका T20 क्रिकेट के लिए। उसने कोशिश बहुत की और बड़ी सिंसियर कोशिश की उसने। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। T20 वर्ल्ड कप में वो कुछ नहीं कर सका। और ऑल्दो कि पाकिस्तान के इतने T20 नहीं है, अगर पाकिस्तान खेलेगा भी तो श्रीलंका से वो 3 T20 है अक्टूबर में, और ज्यादातर अब ODI क्रिकेट होगी, इसलिए कि अगले साल ODI वर्ल्ड कप है। तो अक्लमंदाना बहुत ही अच्छा फैसला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे जी। मैचेस का सिलसिला जारी है, कुछ अपडेट भी मजीद हैं। एक वाकया है जिसका लोधरा से जिक्र कर देती हूँ। लोधरा में शादी के दिन दुल्हन का बहिमाना कत्ल रिपोर्ट हुआ, और करो पक्का रोड पर दुल्हन को उसके मामू के बेटे ने छुरियों के वार से कत्ल किया, और फिर अपने गले पर भी छुरी फेर लिए। पुलिस अब तक क्या इस बारे में मालूम कर सकी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP आबिद हुसैन भल्ला साहब। आबिद साहब, जरा बताइएगा ये वाकया क्या है, और मुलजिम तो अस्पताल में जेर इलाज है, उसकी हालत भी कैसी, मगर एक्चुअल में ये वाकया हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये कल कोई 6 बजे के करीब ये दुल्हन की बारात आई हुई थी। ये ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आई है, और इसका फर्स्ट कजन जो इसकी फुफ्फू का बेटा है वो इसको चेस करके वहां पे आया है। बाद में वहां पे एंटर हुआ है और छुरी के वार करके उसको इसने मर्डर कर दिया ऑन द स्पॉट, और खुद भी कट फ्रॉड कर लिया। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये नेबर भी हैं, फर्स्ट कजन भी हैं, और शादी से को 3-4 दिन पहले इन्होंने उनसे रिश्ता भी मांगा, लेकिन तब तक वो शादी की डेट रख चुके थे। उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, और फिर इनके घर में कुछ झगड़ा भी हुआ, और उसके बाद कल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। तो अभी ज़ाहिर जेर इलाज है, लेकिन बाद में कानूनी कार्रवाई फिर होगी इस मुलजिम के खिलाफ यकीनन? जी, इस पे FIR अंडर सेक्शन 302 लॉन्च हो गई है। मुलजिम क्रिटिकल है, यहाँ पे DSQ शिफ्ट किया गया था, वहां से वो बहावलपुर BVH में रेफर हो गया है, और अभी क्रिटिकल है। ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें जी, ये हालात हैं, अब देखते हैं पुलिस इस पे कैसे आगे बढ़ती। अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।